स्मार्ट स्कोप में खुश आमदीद। अच्छा, आज की गहरी गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं इन तमाम दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो हर महीने 1000 सब्सक्राइबर्स के चैलेंज को पूरा करने में हमारी मदद कर रहे हैं। वाकई आप सबकी हिमायत ही हमारी असल ताकत है। बिल्कुल। और एक छोटी सी याद दहानी, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जरूर। अच्छा, तो आज हम एक चोर को पकड़ने की बात कर रहे हैं। एक ऐसा चोर जो रोज हमारी सबसे कीमती चीज, हमारी तवज्जो चुरा रहा है और हमें एहसास तक नहीं होता। कभी सोचा है कि हम घंटों तक रील्स और शॉर्ट्स पर स्क्रॉल करते रह सकते हैं, मतलब वक्त का पता ही नहीं चलता। लेकिन जैसे ही कोई काम की किताब खोलते हैं 2 सफ़े बाद ही आंखें भारी होने लगती हैं। हाँ। और हम फौरन खुद को इल्जाम देना शुरू कर देते हैं। मुझ में कुव्वते इरादी नहीं है, मैं बहुत सुस्त हो गया हूँ। ये एक बहुत बहुत आम एहसास है, लेकिन असल कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। बिल्कुल। और आज हम इसी असल कहानी की तह तक जाएंगे। सच ये है कि ये हमारी सुस्ती नहीं है, बल्कि हमारा दिमाग एक तरह से हाईजैक हो चुका है। जी। आज का हमारा मिशन थिबोत म्यूरेस की किताब डोपामिन डिटॉक्स की रोशनी में ये समझना है कि हमारा दिमाग कैसे हाईजैक हुआ और सबसे अहम बात, इसे वापस कैसे हासिल किया जाए। ये गुफ्तगू इन लोगों के लिए एक लायहाए अमल साबित हो सकती है जो अपने काम या पढ़ाई पर तवज्जो मरकूज करने की जंग लड़ रहे हैं। तो चलिए अपने दिमाग का कंट्रोल वापस लेने के इस मिशन का आगाज करते हैं। जी जरूर। तो आइए इस जाल को खोलते हैं। ये डोपामिन आखिर है क्या? अक्सर लोग इसे सिर्फ खुशी का केमिकल समझते हैं, लेकिन किताब के मुताबिक ये तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। ये एक बहुत अहम नुक्ता है। डोपामिन खुशी का एहसास नहीं, बल्कि ख्वाहिश और तवक्को का मॉलिक्यूल है। ख्वाहिश और तवक्को? जी, ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हमें मुस्तकबिल के इनाम की उम्मीद पर अमल करने पर उकसाता है। ये हमारे अंदरूनी कोच की तरह है जो कहता है, उठो, ये काम करो, इसके बाद बहुत अच्छा महसूस होगा। अच्छा। यही वो केमिकल है जो इंसान को हजारों साल से शिकार करने, फसलें उगाने और नई चीजें इजाद करने की तरगीब देता रहा है। यानी ये बका के लिए जरूरी है। लेकिन फिर मसला कहाँ पैदा हुआ? अगर ये इतना ही अच्छा है तो ये हमारा दुश्मन कैसे बन गया? देखिए, मसला डोपामाइन में नहीं, बल्कि इसके हुसूल के तरीकों में आया है। पुराने जमाने में डोपामाइन का इखराज मेहनत और सब्र से जुड़ा था। सही। जब कोई शिकारी घंटों की मेहनत के बाद शिकार करता था तो उसके दिमाग में डोपामाइन का एक ताकतवर लेकिन कुदरती रश होता था। आज की दुनिया में? आज हमें वही या उससे भी ज्यादा ताकतवर रश सिर्फ एक क्लिक पर मिल जाता है। बिल्कुल। इसे ही किताब में चीप डोपामाइन यानी सस्ती डोपामाइन कहा गया है। एक नोटिफिकेशन देखना, एक मीम पर हंसना, इन सब में मेहनत सिफर है, लेकिन दिमाग को फौरी इनाम मिल जाता है। और यहाँ सुपर स्टिमुलेंट यानी सुपर स्टिमुलाई का तस्वुर बहुत अहम है। ये वो चीजें हैं जो कुदरती महरकात के मुकाबले में गैर मामूली तौर पर ज्यादा डोपामीन खारिज करने के लिए डिजाइन की गई हैं। इसे थोड़ा और आसान करेंगी। इसे ऐसे समझे कि दिमाग के सामने एक सादा घरेलू खाना रखा हो और एक ऑल यू कैन ईट बूफे भी हो। कुदरती तौर पर वो बूफे की तरफ भागेगा, चाहे वो जानता हो कि सादा खाना उसके लिए बेहतर है। वाह, जबरदस्त मिसाल है। सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स और जंक फूड हमारे दिमाग का रोजाना का बूफे हैं। तो इसका मतलब है कि जब दिमाग को इस बूफे की आदत पड़ जाए तो उसे घर का सादा खाना यानी पढ़ाई करना, कोई नया हुनर सीखना, ये सब बिल्कुल फीका और बेमजा लगने लगता है। बिल्कुल। दिमाग सोचता है कि मैं इतनी मेहनत क्यों करूं जब मजा 1 सेकंड में फोन उठाने से मिल सकता है। और ये सिर्फ कुव्वते इरादे की कमी नहीं है। नहीं, ये एक गहरी हयातियाती तब्दीली है जो हमारे दिमाग के अंदर रुनुमा हो रही है। और ये हमें इस गुफ्तगू के अगले और शायद सबसे चौंका देने वाले हिस्से की तरफ ले जाती है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक नफ्सियाती जाल नहीं बल्कि इसके पीछे कोई साइंस भी है। किताब में बर्दाश्त यानी टॉलरेंस के तस्वुर पर बात की गई है। ये कैसे काम करता है? ये बिल्कुल किसी नशे की तरह काम करता है। फर्ज करें कोई शख्स रोजाना घंटों वीडियो गेम्स खेलता है या सोशल मीडिया पर वक्त गुजारता है। जी। हर बार जब वो ऐसा करता है, उसका दिमाग डोपामीन के एक गैर मामूली सैलाब में डूब जाता है।
اب ہمارا دماغ ایک بہت ذہین لیکن محتاط مشین ہے۔ اچھا، جب اسے لگتا ہے کہ کوئی کیمیکل بہت زیادہ مقدار میں آ رہا ہے تو وہ خود کو اس کے ممکنہ نقصان سے بچانے کے لیے حفاظتی اقدامات کرتا ہے۔ اور وہ حفاظتی اقدام کیا ہے؟ وہ اپنے ڈوپامین وصول کرنے والے اینٹینا، جنہیں ریسیپٹرز کہتے ہیں، ان کی تعداد کم کر دیتا ہے یا ان کی حساسیت کو گھٹا دیتا ہے۔ سائنس کی زبان میں اسے ڈاؤن ریگولیشن کہتے ہیں۔ مطلب دماغ خود ہی اپنی سننے کی صلاحیت کم کر رہا ہے؟ اسے ایسے سمجھیں کہ آپ کا دماغ ایک کمرہ ہے جس میں بہت سارے فون بج رہے ہیں۔ شروع میں آپ ہر کال اٹھاتے ہیں، لیکن جب سینکڑوں فون ایک ساتھ بجنے لگیں تو آپ تنگ آ کر کچھ فونز کے ریسیور ہی اتار دیتے ہیں تاکہ شور کم ہو۔ واہ، یہ تو خوفناک ہے۔ ڈاؤن ریگولیشن دماغ کا یہی ریسیور اتار دینا ہے۔ تو اس کا عملی زندگی میں کیا اثر ہوتا ہے؟ اس کا دوہرا اثر ہوتا ہے۔ پہلا، اب وہی خوشی حاصل کرنے کے لیے اس شخص کو پہلے سے زیادہ شدید محرک کی ضرورت ہوگی۔ جو گیم پہلے آدھا گھنٹہ کھیل کر مزہ دیتی تھی، اب اسے 2 گھنٹے کھیلنی پڑے گی۔ جی۔ اور دوسرا اور سب سے خطرناک اثر یہ ہے کہ عام کم محرک والی سرگرمیاں جیسے گھر کی صفائی کرنا، خاندان والوں سے بات کرنا یا اپنے کام کی رپورٹ لکھنا، وہ اب دماغ کی تحریک کی حد سے بہت نیچے گر جاتی ہیں۔ بالکل۔ تو وہ کام اب صرف بورنگ نہیں لگتے، وہ ناقابل برداشت حد تک بورنگ لگتے ہیں، کیونکہ دماغ کے جو اینٹینا ان ہلکی سرگرمیوں کے سگنل پکڑتے تھے وہ تو بند ہو چکے ہیں۔ صحیح۔ دماغ جسمانی طور پر ان کاموں کے لیے تحریک پیدا کرنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے کیونکہ اس کا معیار بہت اونچا ہو چکا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا انکشاف ہے۔ مطلب ہم اپنی مرضی سے سست نہیں ہوتے، بلکہ ہمارا دماغی نظام ہی اس طرح سے بدل جاتا ہے۔ جی ہاں۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ کیا ہم ہمیشہ کے لیے اس جال میں پھنس گئے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور یہی اس کتاب کی سب سے پرامید بات ہے۔ حل موجود ہے، اور وہ حل ہے ڈوپامائن ڈیٹاکس۔ لیکن یہ نام تھوڑا گمراہ کن ہو سکتا ہے۔ ہاں، جب لوگ ڈیٹاکس کا لفظ سنتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ڈوپامائن کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے، لیکن جیسا کہ آپ نے کہا، ڈوپامائن تو زندگی کے لیے ضروری ہے۔ بالکل۔ ڈیٹاکس کا مقصد ڈوپامائن کو ختم کرنا نہیں بلکہ دماغ کے ان ریسیپٹرز کو دوبارہ حساس بنانا ہے جو غیر فعال ہو چکے ہیں۔ یعنی اپنے فون کو فیکٹری ریسیٹ کرنے جیسا ہے۔ بہترین مثال، یہ دماغ کو ان تیز اور مصنوعی محرکات سے ایک وقفہ دینے کا نام ہے تاکہ وہ اپنی قدرتی حالت میں واپس آ سکے۔ اور کتاب کے مطابق اس ریسیٹ کا سب سے مؤثر طریقہ کیا ہے؟ ایک ایسی چیز جسے ہم سب اپنا دشمن سمجھتے ہیں، بوریت یعنی بورڈم۔ بوریت؟ یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ بوریت علاج کیسی ہو سکتی ہے؟ یہ تو ایک سزا کی طرح محسوس ہوتی ہے۔ اصل میں ہم ہر قیمت پر بوریت سے بچنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی 2 منٹ کا فارغ وقت ملتا ہے ہم فوراً فون نکال لیتے ہیں۔ لیکن مصنف کا کہنا ہے کہ بوریت ہمارا علاج ہے۔ کیسے؟ جب انسان واقعی بور ہوتا ہے، مطلب اس کے پاس کرنے کو کچھ بھی دلچسپ نہیں ہوتا، نہ فون نہ ٹی وی، تو اس کا دماغ بے چین ہو کر کسی بھی قسم کی سرگرمی تلاش کرنے لگتا ہے۔ وہ تحریک کا بھوکا ہو جاتا ہے۔ جی، اس حالت میں ایک الماری کو ترتیب دینا یا ایک مضمون لکھنا، یہ بھی اچانک بہت دلچسپ اور پرکشش لگنے لگتا ہے۔ آپ اپنے دماغ کو اتنا بھوکا رکھتے ہیں کہ اسے بورنگ کھانا بھی مزیدار لگنے لگتا ہے۔ واہ، یہ تو سوچنے کا بالکل نیا انداز ہے۔ تو یہ صرف تھیوری ہے یا اس پر عمل کرنے کے کچھ عملی طریقے بھی کتاب میں بتائے گئے ہیں؟ جی، مصنف نے اس پر عمل کرنے کے لیے 3 مختلف سطحوں کے ڈیٹاکس تجویز کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے ان پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی سطح کیا ہے؟ سب سے پہلی اور آسان سطح ہے جزوی ڈیٹاکس یعنی پارشل ڈیٹاکس۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کا مسئلہ کسی ایک یا 2 خاص چیزوں سے جڑا ہے۔ مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پر، اگر کوئی جانتا ہے کہ اس کی سب سے بڑی کمزوری انسٹاگرام ہے تو وہ صرف اس ایک چیز کو کچھ دنوں یا چند ہفتوں کے لیے اپنی زندگی سے مکمل طور پر نکال دے، باقی زندگی معمول کے مطابق چلتی رہے گی۔ یہ ایک اچھا آغاز ہو سکتا ہے۔ اور دوسری سطح؟ دوسری سطح ہے 24 گھنٹے کا ڈیٹاکس۔ اس میں آپ ایک پورے دن کے لیے تمام تیز محرکات سے پرہیز کرتے ہیں، سوشل میڈیا، گیمز، جنک فوڈ، یہ سب بند۔ اچھا، اور پھر آتی ہے سب سے سخت سطح، 48 گھنٹے کا مکمل ڈیٹاکس۔
یہ سننے میں ہی بہت مشکل لگ رہا ہے. اس کے اصول کیا ہیں؟ اس کے اصول بہت سخت اور واضح ہیں. ان 48 گھنٹوں میں کوئی فون، کوئی کمپیوٹر، کوئی انٹرنیٹ نہیں. کچھ بھی نہیں؟ نہیں. کوئی موسیقی، کوئی فلمیں، کوئی ٹی وی سیریز نہیں، اور کوئی جنک فوڈ یا مزیدار چٹپٹا کھانا بھی نہیں. تو بنیادی طور پر ہمیں 2 دن کے لیے ایک غار میں رہنے والا راہب بننا پڑے گا. پھر اجازت کس چیز کی ہے؟ بالکل، یہ ایک جدید دور کی رہبانیت ہے. اجازت ہے پانی پینے کی، سادہ بغیر مسالے والا کھانا کھانے کی، چہل قدمی کرنے کی، اور اپنے خیالات کو کاغذ اور قلم سے لکھنے کی. مقصد یہ ہے کہ دماغ کو کم سے کم بیرونی تحریک ملے تاکہ وہ اندر سے خود کو ٹھیک کر سکے. یہ چیلنج دماغ کے ان ریسپٹرز کو دھو کر صاف کرنے جیسا ہے. 48 گھنٹوں کی بوریت کے بعد جب آپ پیر کو اپنے کام پر بیٹھیں گے تو وہ کام خوشی سے کریں گے. جی، آپ کا دماغ اس سرگرمی کو خوشی سے قبول کرے گا. ٹھیک ہے، تو ہم نے ڈیٹاکس کر لیا، دماغ ریسیٹ ہو گیا، لیکن سب سے بڑا چیلنج تو اس حساسیت کو برقرار رکھنا ہے. یہ تو ایسا ہوا کہ گاڑی سروس کروا لی لیکن پھر اسے کیچڑ میں چلانے لگ گئے. آپ نے بالکل صحیح پکڑا. ڈیٹاکس صرف پہلا قدم ہے. اصل کامیابی اسے ایک طرز زندگی بنانے میں ہے. تو اس کے لیے کتاب میں کیا حکمت عملی بتائی گئی ہے؟ کوئی ایسا اصول جو روزمرہ کی زندگی میں اپنایا جا سکے؟ اس کے لیے کتاب میں ایک سب سے اہم اور سنہری اصول بتایا گیا ہے، اور وہ ہے صبح کا پہلا گھنٹہ. صبح کا پہلا گھنٹہ اصول بہت سادہ ہے. صبح اٹھتے ہی کم از کم 1 گھنٹے تک کبھی بھی اپنا موبائل فون ہاتھ میں نہ لیں. صرف 1 گھنٹہ؟ یہ سننے میں آسان لگتا ہے لیکن کرنے میں شاید سب سے مشکل کام ہے. اس کے پیچھے کیا منطق ہے؟ اس کے پیچھے ایک بہت ٹھوس سائنس ہے. جب آپ سو کر اٹھتے ہیں تو آپ کا دماغ ایک بہت ہی حساس حالت میں ہوتا ہے. اس وقت آپ جو بھی کرتے ہیں وہ آپ کے پورے دن کی سمت متعین کرتا ہے. اچھا. اگر آپ دن کا آغاز سوشل میڈیا کی تیز رفتار رنگین دنیا سے کرتے ہیں تو آپ اپنے دماغ کی ڈوپامائن کی سطح کو دن کے آغاز میں ہی مصنوعی طور پر بہت اونچا کر دیتے ہیں. اور پھر جب آپ فون رکھ کر اپنے کام یا پڑھائی کی طرف آتے ہیں جو کہ نسبتاً بورنگ ہے، تو آپ کا دماغ اس پر توجہ مرکوز کرنے سے انکار کر دیتا ہے. آپ نے دن کے شروع میں ہی اپنی پوری تحریک خرچ کر دی ہوتی ہے. تو حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ حکمت عملی یہ ہے کہ دن کا آغاز اپنے سب سے مشکل اور اہم کام سے کریں. جب آپ وہ کام مکمل کر لیں تب موبائل یا دیگر تفریحی سرگرمیوں کو بطور انعام استعمال کریں. یعنی ڈوپامائن کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں، نہ کہ اس کے غلام بنیں. بالکل. تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس پوری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ میرے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ توجہ یعنی فوکس کوئی جادوئی چیز نہیں ہے، یہ ایک انتخاب ہے. جی. یہ کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے. جی، اور کتاب کا آخری طاقتور جملہ اس پورے بحث کو خوبصورتی سے سمیٹ دیتا ہے. 21ویں صدی کی سپر پاور بورنگ کام کو مستقل مزاجی سے کرنے کی صلاحیت ہے. واہ، یہ صرف کام یا پیداواریت کے بارے میں نہیں ہے. یہ ایک ایسی دنیا میں اپنے دماغ پر کنٹرول واپس حاصل کرنے کے بارے میں ہے جو ہر لمحہ ہماری توجہ چرانے کی کوشش کر رہی ہے. یہ ذہنی آزادی حاصل کرنے کا نام ہے. بالکل. یہ ایک بہت گہری بات ہے. اس سے پہلے کہ ہم گفتگو ختم کریں، میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں. ضرور. صرف فوکس ہی نہیں، اگر آپ کا دماغ ہر وقت اپنی اگلی ہٹ نہ تلاش کر رہا ہو تو آپ اپنی زندگی کا کون سا حصہ واپس حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ کون سا بڑا مقصد ہے جسے آپ نے صرف اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ وہ بہت مشکل لگتا تھا اور جو اب ممکن نظر آ سکتا ہے؟ اور اسی سوچ کے ساتھ میں سب کو ایک چیلنج دینا چاہوں گی. صرف 1 دن کا 24 گھنٹے کا مکمل ڈیٹاکس آزمائیں. دیکھیں کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں. اور دیکھیں کہ توجہ کیسی لیزر کی طرح تیز ہوتی ہے. جی، اگر آپ یہ چیلنج قبول کرتے ہیں تو نیچے کامنٹس میں ڈوپامین ریسیٹ لکھیں. یہ خود سے ایک وعدہ ہوگا. زبردست. اور آخر میں اگر آپ کو اس گفتگو سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے ان دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو توجہی کمی کا شکار ہیں. جی ضرور. اور ہاں، اسمارٹ اسکوپ کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ ہماری آنے والی گہری گفتگو سے بھی مستفید ہو سکیں. اگلی گفتگو تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.